अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये यूट्यूब चैनल फ़िक़्ह अरबा है और मैं असफंदियार हूँ। इस चैनल पर आपको किसी भी मसला से मुतालिक चारों मक़ते फ़िक्र यानी हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ी और हम्बली मज़ाहिब के फ़िक़्ही अहकाम बताए जाएंगे। इन फ़िक़्ही अहकाम का महज़ मशहूर फ़िक़्ही किताब किताबुल फ़िक़्ह अलल मज़ाहिबुल अरबा है। पहला बाब तहारत का शुरू है और आज दूसरा सबक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। गंदी अशिया का बयान। लौत की रूह से निजासत हर गंदगी को कहते हैं। फुक़हा के नज़दीक इसकी दो किस्में हैं, निजासत हुक्मी और निजासत हकीकी। इनकी तारीफ़ में अहले मसालिक का इख्तिलाफ़ है, वो ज़िक्र करते हैं। हनाबला ने निजासत हुक्मिया की तारीफ़ इस तरह की है कि निजासत हुक्मिया वो गंदगी है जो ऐसी जगह पर लग जाए जो पहले पाक थी। इसमें दोनों शामिल है, जिसामत वाली भी और बेजिसामत भी। और निजासत हकीकिया असल गंदगी को कहते हैं, यानी एक तो बज़ात खुद गंदगी है, उसको निजासत हकीकिया कहा जाता है, और जिस जगह पर वो लग जाए और उस पाक जगह को भी गंदा कर दे उसको निजासत हुक्मिया कहा जाता है। शाफिया ने निजासत हकीकिया की तारीफ़ इस तरह की है कि निजासत हकीकिया वो गंदगी है जिसमें जिसामत, जायका, रंगत या बू हो। अलऐन नजासा का मतलब उनके नज़दीक यही है। निजासत हुक्मिया की तारीफ़ ये की है कि न इसमें जिसामत हो, न जायका, न रंगत, न बू, जैसे पेशाब जो खुश हो गया हो और इसकी कोई हुसूसियत महसूस न हो, ऐसी गंदगी निजासत हुक्मिया है। मालकिया कहते हैं कि निजासत ऐनिया असल गंदगी है और निजासत हुक्मिया वो निजासत है जो किसी जगह लगकर उसे गंदा कर दे। हनफिया कहते हैं कि निजासत हुक्मिया नाम है हदस असगर और हदस अकबर का, और ये शरीयत की रूह से एक आर्जी कैफियत है जो आज़ा पर या तमाम बदन पर लाहक होती है और तहारत से दूर हो जाती है। और निजासत हकीकी उस गंदगी को कहते हैं जिसे शरअ में असल नजस करार दिया गया है। नजस अशिया की तादाद बहुत है, बशमूल इनके खुश्की के तमाम मुर्दार जानदार है जिनमें खून हो और जख्म लगने से बहता हो, बरहिलाब दरियाई जानवरों के कि वो पाक हैं, और बरहिलाब मुर्दा इंसान के कि वो पाक हैं। नीज़ बरहिलाब खुश्की के ऐसे जानवरों के जिनमें बहता हुआ खून न हो कि जख्म लगने से बहने लगे, जैसे टिड्डी, कि वो पाक हैं। शाफिया को इससे इख्तिलाफ है, वो जिक्र करते हैं। शाफिया कहते हैं कि मुर्दार जानवर जिसमें बहता हुआ खून न हो नजस है, सिवाय मरी हुई टिड्डी के। लेकिन अगर ऐसा जानवर या इसका कुछ हिस्सा पानी या किसी माया शे में खुद गिर जाए तो वो काबिल दरगुजर है, इससे वो माया नापाक न होगा, बशर्ते कि इस माया की हासियत न बदली हो। अलबत्ता अगर किसी शख्स या जानवर ने लाकर डाला या इस माया की हासियत में तआयुर हुआ तो वो नजस होगा और माफ़ नहीं है। और बशमूल नापाक अशिया के मुर्दार जानवर के वो हिस्से हैं जो जिंदा होने की सूरत में हलाल होते हैं। इसके मुतालिका मसाइल तफसील तलब हैं। मालकिया कहते हैं कि मुर्दा जानवर के वो अज्ज़ाए बदन जो उसकी ज़िंदगी में हलाल करार दिए जाते हैं वो गोश्त, काल, हड्डी और पट्टा वगैरह हैं। बरहिलाब बाल, ऊन, बबरी और पर बाल के कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका पाक होना उनके ज़िंदा होने पर मौकूफ़ नहीं है, ये किसी हाल में नापाक नहीं है। शाफिया कहते हैं कि मुर्दार जानवर के तमाम अज्जा, हड्डी, गोश्त, बाल, पर, ऊन वगैरह नजस हैं, क्योंकि इनके हलाल होने का सबब उनके नज़दीक ज़िंदगी है। हनफिया कहते हैं कि मुर्दा जानवर का गोश्त और काल ऐसी अशिया हैं जो सिर्फ ज़िंदगी में हलाल मुतसव्वर होती हैं, लिहाजा ये दोनों नापाक हैं। बरहिलाब हड्डी, नाखून, चोंच, पंजे, टाप, सींग, कोर और बाल के कि ये सब पाक हैं, बइस्तिस्ना सूअर के बाल, क्योंकि ज़िंदगी इनके हलाल होने का सबब नहीं, लिहाजा वो तमाम अशिया मज़कूरा पाक अशिया में दाखिल हैं, बशर्ते कि इन पर चर्बी ना हो। अगर चर्बी हुई तो इसके साथ वो अशिया भी नापाक होंगी। हनाबला कहते हैं कि मुर्दा जानवर के वो तमाम अज्जा जो ज़िंदा जानवर के हलाल मुतसव्वर होते हैं नापाक हैं, माँ सिवाय ऊन, बाल और बबरी और पर के कि ये पाक हैं। इनकी दलील यह है कि अल्लाह ताला का कौल वमिन अस्वाबिहा औ बारिहा व अशारिहा असासन व मतान इलाहीन अमूमियत का हामिल है, क्योंकि ये आम है। जानवर की ज़िंदगी और मौत दोनों हालतों के लिए हनाबला ने पर को भी इसी पर कयास किया है। और बशमूल नापाक अशिया के वो हैं जो मुर्दार जानवरों के जिस्मों से खारिज होते हैं, मसलन खून, रींद, अंडा, दूध और पनीर माया। पनीर माया से मुराद बकरी के दूध पीते बच्चे की ओज है जो पनीर बनाने के काम आती है। हनफिया कहते हैं कि मुर्दा जानवर से जो कुछ खारिज हो, मसलन दूध, पनीर माया और अंडा, खा इसका छिलका नरम हो या सख्त, या इस किस्म की और चीज़ जो जिंदा की पाक मुतसव्वर थी, मुर्दा की भी पाक है। हनाबला कहते हैं
کہ مردہ جانور سے نکلنے والی تمام اشیاء ناپاک ہیں سوائے انڈے کے جو حلال جانور کے پیٹ سے نکلے اور اس کا چھلکا سخت ہو۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں جو مردہ جانور سے نکلے ناپاک ہیں سوائے انڈے کے جس کا چھلکا سخت ہو، خواہ وہ ایسے مردہ جانور کا ہو جو حلال ہے یا حلال نہیں۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ مردہ جانور سے جو کچھ بھی خارج ہو سب ناپاک ہے، اور بشمول ناپاک اشیاء کے کتا اور سور ہیں، اور جو ان سے یا ان میں سے کسی ایک سے دوسرے جانور کے ساتھ مل کر پیدا ہو، اس میں مالکیہ کو اختلاف ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ تمام زندہ جانور اصل میں پاک ہیں، خواہ کتا ہو یا سور۔ حنفیہ نے زندہ کتے کے پاک ہونے کے بارے میں ان سے اتفاق کیا ہے، البتہ اس کا لعاب نجس بتایا گیا ہے، اس لحاظ سے کہ مردہ کتے کا گوشت نجس ہوتا ہے، پس اگر وہ کنویں میں جا پڑے اور زندہ نکل آئے لیکن پانی اس کے منہ کو نہ لگا ہو تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ بشمول نجس اشیاء کے وہ مادہ ہے جو کتے اور سور سے خارج ہو، مثلا لعاب، رینڈ، پسینہ اور آنسو۔ مالکیہ کو اس سے اختلاف ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ سب پاک ہیں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر زندہ جاندار اور جو کچھ اس سے نکلے پاک ہوتا ہے، اور بشمول ناپاک اشیاء کے تمام اقسام کا خون ہے سوائے جگر اور تیلی کے کہ وہ دونوں پاک ہیں۔ اس طرح وہ خون بھی پاک ہے جو ذبیحہ کے گوشت اور اس کی رگوں میں رہ جائے، مچھلی، چچڑی، پسو کا خون اور کنان کا خون، یہ تمام خون پاک ہیں۔ چچڑی سے مراد وہ چھوٹا سا کیڑا ہے جو کتے، بکری، گائے اور بھینس وغیرہ کے جسم کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے، اور کنان ایک سرخ رنگ کا رنگنے والا جانور ہے جس کا ڈنگ بہت تیز ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور خون ہیں جو بعض مسالک میں پاک ہیں۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ دم مصفوح بغیر کسی استثناء کے ناپاک ہیں، ہاں مچھلی کا ہو، اور دم مصفوح وہ خون ہے جو جانور کے جسم سے بہے، اور جو نہ بہے جیسے وہ خون جو ذبیحہ کے گوشت اور رگوں میں رہ جاتا ہے پاک ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ ان چار کے سوا تمام خون ناپاک ہیں۔ حلال جانوروں کا دودھ جو خون کا رنگ رکھتا ہو، اور خون کے رنگ کی مادے تولید جو عادت کے مطابق خارج ہو، اور انڈا جس کا رنگ خون جیسا ہو اور اس میں بچہ بننے کی صلاحیت باقی ہو، اور پاک جانور کا خون جو پٹکی یا مچھے کی شکل اختیار کر لے۔ پٹکی سے مراد جمے ہوئے خون یا پیپ کا وہ ٹکڑا ہے جو کنگارنے کے ساتھ منہ سے نکلے۔ مچھے سے مراد جمع ہوا خون ہے جو نہ بہتا ہو، یعنی کلاٹس وغیرہ۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ انسان یا جانور کا خون جو نہ بہتا ہو پاک ہے، اور خون اگر مچھے کی شکل میں ہو تو پاک ہے، پٹکی کی صورت میں ناپاک ہے۔ اور بشمول ناپاک اشیاء کے پیپ ہے جس میں خون کی آمیزش نہ ہوا ہو، اور سدید یعنی زخم وغیرہ سے بہنے والا پتلا پانی جس میں خون کی آمیزش ہو اور جو مادہ زخم وغیرہ سے بہہ کر نکلے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ پیپ اور سدید کے سوا کوئی اور مادہ جو انسان کے جسم سے کسی مرض کے باعث بہے وہ ناپاک ہے، ہاں اس میں تکلیف نہ محسوس ہو، بصورت دیگر پاک ہے۔ اس ناپاک مادہ میں چالا یا چیچک کا وہ دانہ شامل ہے جو بر جائے اور اس کا چھلکا پک جائے، اسی میں ناف، کان اور آنکھ کا پانی بھی شامل ہے، لہٰذا مریض آنکھ سے جو پانی بہے وہ ناپاک ہے، ہاں اس میں تکلیف نہ ہو۔ شافعیہ پیپ اور خون کے علاوہ زخم سے بہنے والی صرف اس رطوبت کو ناپاک کہتے ہیں جس کی رنگت یا بو تبدیل ہو جائے، بصورت دیگر پسینے کی طرح پاک ہے۔ نیز ناپاک اشیاء کے بشمول آدمی کا فضلہ، پیشاب، پاخانہ ہے، اگرچہ خوراک کی حالت نہ بدلی ہو، اور ہاں وہ فضلہ کسی بچے کا ہو جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور اسی میں شامل ہے ایسے حرام جانور کا فضلہ جس میں بہتا ہوا خون ہو، جیسے گدھا اور خچر۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ حرام جانور کے فضلہ کے مسائل تفصیل طلب ہیں۔ اگر وہ پرندہ ہے جو ہوا میں اڑتا ہو جیسے کوا تو اس کا فضلہ نجاست خفیفہ ہے، یعنی کم درجے کی گندگی ہے، بصورت دیگر وہ نجاست معلظہ ہے، یعنی اونچے درجے کی گندگی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے اس لحاظ سے نظر انداز کر دیا جائے کہ رستوں میں خچر اور گدھے کی لید اکثر پڑی رہتی ہے اور اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حلال جانور کے فضلہ کے باب میں مسالک کے درمیان اختلاف ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ حلال جانور کا فضلہ بھی بغیر کسی تفصیل کے نجس ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ حلال جانور کا فضلہ نجس ہے لیکن وہ نجاست خفیفہ ہے۔ پرندوں کے فضلہ کے بارے میں ان کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بیٹ ایسے پرندے کی ہے جو ہوا میں بیٹ کر رہتے ہیں جیسے کبوتر یا چڑیا، ان کا فضلہ پاک ہے، ورنہ نجس خفیفہ ہے، جیسے مرغی، پالتو بطخ اور مرغابی کی بیٹ کے صاحبین کے نزدیک نجاست خفیفہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی معلظہ ہے۔ صاحبین سے مراد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
مالکیہ کہتے ہیں کہ حلال جانور کا فضلہ پاک ہے، جیسے گائے اور بھیڑ بکری، بشرطے کہ وہ غلاظت کھانے کے عادی نہ ہوں۔ اگر ان کے عادی ہونے کا یقین یا گمان غالب ہو تو ان کا فضلہ ناپاک ہوگا، اور اگر کسی جانور کے عادی ہونے میں شک ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے۔ غلاظت کی جانب ہو جیسے مرغی تو اس کا فضلہ ناپاک ہے، اور اگر ایسا جانور ہے کہ اس کا رجحان غلاظت کی جانب نہیں ہے جیسے کبوتر تو اس کا فضلہ پاک ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ حلال جانور اگرچہ نجاست کھا لیتا ہو لیکن بیشتر غذا اس کی غلاظت نہ ہو تو اس کا فضلہ پاک ہے، بصورت دیگر نجس ہے۔ یہی حکم اس کے گوشت کا ہے، البتہ اگر نجاست کھانے سے اسے 3 دن تک باز رکھا گیا اور صرف پاک غذا دی جاتی رہی تو 3 دن کے بعد اس کا فضلہ اور گوشت دونوں پاک ہوں گے۔ اور بشمول ناپاک اشیاء کے انسان اور دوسرے جاندار کا مادہ تولید ہے۔ فتویٰ تو اس بات پر ہے لیکن اس میں جو اختلاف ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ آدمی کی مادہ تولید زندہ کی ہو یا مردہ کی اور 9 سال کی عمر کامل ہونے کے بعد نکلی ہو تو پاک ہے۔ یہی حکم اس مادہ تولید کا ہے جو خون کی شکل میں اسی حالت اور معروف طریقے سے خارج ہوئی ہو، بصورت دیگر وہ ناپاک ہوگی۔ اس کے پاک ہونے کی دلیل وہ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مادہ تولید کے متعلق دریافت کیا گیا جو کپڑوں میں لگا ہوا تھا۔ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جیسے توک یا رینٹ۔ اسی پر آدمی کے علاوہ اور جاندار کے مادہ تولید کو قیاس کیا جاتا ہے، کیونکہ پاک جاندار کے متعلق جو اس کے مسائل ہیں ان کی اصل یہی ہے، لیکن انہوں نے کتے اور سور اور ان سے پیدا ہونے والے جانور کے مادہ کو اس حکم سے مستثنی کیا ہے، اور ان جانور کے مادہ تولید کو بھی ان کی طرح ناپاک قرار دیا ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ آدمی کا مادہ تولید پاک ہے، بشرطے کہ عام عادی طریقے سے خارج ہوا ہو، یعنی اچل کر اور لذت کے ساتھ، اور 9 سال سے زیادہ کی عورت اور 10 سال سے زیادہ کے مرد کی ہو، اگرچہ وہ خون کی صورت میں ہو۔ انہوں نے اس کے پاک ہونے کا استدلال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے کیا ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے مادہ تولید کو رگڑ کر جاڑ دیا کرتی تھی، پھر آپ جاتے اور اس میں نماز پڑھتے تھے۔ آدمی کے علاوہ اگر حلال جانور کا مادہ تولید ہے تو وہ پاک ہے، ورنہ نجس ہے، اور بشمول ناپاک اشیاء کے اور اجالا ہے۔ اس کے متعلق مسالک تفصیل طلب ہیں۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ واضح رہے کہ اگر ایک ہی وقت میں چند بار کے آئی گو منہ بھر کر کسی دفعہ نہ تھی، لیکن وہ سب مل کر مقدار میں منہ بھر کر کے کرنے کے برابر ہو تو یہ کہ نجس ہے۔ کہ کی تعریف مالکیہ نے یہ کی ہے کہ وہ غذا ہے جو معدے میں جا کر پھر منہ سے نکل آتی ہے، یہ ان کے نزدیک نجس ہے، بشرطے کہ غذا کی حالت بدل گئی ہو، خاص صرف اسی قدر کہ اس میں کٹاس آ گئی ہو۔ پہلاپ اچالے کے، اچالا اس پانی کو کہتے ہیں جسے معدہ متلی کے ساتھ الٹ دے، وہ پاک ہے بشرطے کہ وہ اچالا غلاظت کے مشابہ نہ ہو گیا ہو، ہاں یہ مشابہت غلاظت کی کسی ایک خصوصیت میں ہی ہو، فقط کٹاس آ جانے سے اس کا حکم نہیں بدلتا۔ بس اگر معدہ پانی اچال دے جو کٹا کٹا ہو لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو تو وہ نجس نہ ہوگا، کیونکہ کٹاس معمولی چیز ہے اور یہ کیفیت قائم رہے تو معاف ہے، اور یہ حکم دشواری کے پیش نظر ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر منہ بھر کر آئے کہ اس کا روکنا ممکن نہ ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے، خواہ وہ سفرا ہو یا خوراک یا پانی یا چارہ، اور خواہ وہ معدہ میں نہ ٹھہرا ہوا ہو، اور خواہ وہ دودھ پیتے بچے کا ہو، برخلاف اس مایا کے جو سوتے ہوئے انسان کے منہ سے بہے کہ یہ پاک ہے۔ اور اگر کہ میں کیڑے نکلے توڑے ہوں یا بہت، اور چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ کہ پاک ہے۔ اچالے کا حکم بھی وہی ہے جو کہ کا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اگر تم میں سے کسی کو نماز پڑھنے میں کہ آ جائے یا اچالا ہو تو چاہیے کہ چلا جائے اور وضو کر کے آئے۔ جس صورت میں کہ بلغم اور خون توک میں آئے کہ اس کے متعلقہ مسائل کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بلغم خالص ہے اور اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے تو پاک ہے، اگر غذا بھی ساتھ ہو اور زیادہ حصہ غذا کا ہو تو وہ نجس ہے، اور اگر برابر ہے تو دونوں کے احکام جدا جدا ہے، یعنی اگر غذا منہ بھر کر آئی ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو کہ کا ہے، لیکن اگر توک میں خون ملا ہوا ہو اور توک غالب ہو کہ خارج شدہ مادہ زرد ہو تو پاک ہے، اور خون غالب ہو کہ رنگت سرخ ہو، خواہ یہ سرخی خون اور توک کے برابر ہونے کے باعث ہو یا خون کے زیادہ ہونے کے باعث، تو وہ نجس ہے۔ گو منہ بھر کر نہ ہو، اونٹ اور بھیڑ بکری کی جگالی نجس ہے، کم ہو یا زیادہ۔
شافیہ کہتے ہیں کہ نجس ہے، گو تغیر نہ ہوا ہو، غذا ویسی کی ویسی ہی نکل آئی ہو، اس طرح کہ کھاتے ہی معدے نے الٹا دیا ہو، الٹایا ہوا غذا ہو یا پانی، یہ نجس اس حالت میں متصور ہوگا کہ اس کا معدے سے خارج ہونا محقق ہو۔ اگر معدے سے خارج ہونے میں شک ہو تو اصولاً پاک ہے۔ انہوں نے اس مائع کو بھی جو سونے والے کے منہ سے بہے اور زرد رنگ کا بدبودار ہو اسی میں شامل کیا ہے، لیکن جو لوگ اس کی پیت میں مبتلا ہو انہیں معاف ہے۔ ان کے نزدیک اونٹ اور بھیڑ بکری کی جگالی بھی نجس ہے، توڑی ہو یا بہت۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ اچالا ہو یا کہ بلا تشریح یکساں نجس ہے۔ ناپاک اشیاء میں زندہ جانور کا گندا انڈا ہے۔ اس کے متعلق مسائل تفصیل طلب ہے۔ مالکیہ کے نزدیک انڈا اس صورت میں گندا ہوتا ہے کہ اس میں بدبو یعنی لاہٹ کے باعث تبدیلی ظاہر ہو، یا خون بن گیا ہو، یا بچہ بن جائے، یا مردہ چوزہ برآمد ہو۔ ایسا انڈا جس کی سفیدی اور زردی مخلوط ہو جائے گندا نہیں ہے۔ ایسے انڈے کو مغروق کہتے ہیں، اور وہ انڈا بھی جس میں منجمد خون کا ایک نقطہ ہو گندا نہیں ہے۔ مرے ہوئے جانور کا انڈا نجس ہے۔ شافیہ کے نزدیک گندا انڈا وہ ہے جس میں خرابی پیدا ہونے کے باعث بچہ بننے کی صلاحیت نہ رہی ہو، سفیدی اور زردی کے باہم گل مل جانے سے گو اس میں بدبو بھی پیدا ہو گئی ہو، انڈا گندا متصور نہیں ہوتا۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ جس انڈے کی سفیدی زردی کے ساتھ گل مل جائے اور بدبو بھی پیدا ہو جائے وہ گندا ہے، لیکن اسے پاک قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نجس انڈا وہ ہے جو خون بن جائے۔ زندہ جانور کا وہ انڈا جس کا چھلکا سخت نہ ہوا ہو ان کے نزدیک نجس ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ انڈا خون بن جائے تو نجس ہے، اگر صرف بدبو پیدا ہوئی ہو تو بدبودار گوشت کی طرح پاک ہے۔ ایسے زندہ جانور جو مرنے کے بعد نجس قرار دیے جاتے ہیں، ان کے بدن کا کوئی حصہ جو جسم سے الگ کر لیا جائے وہ ناپاک اشیاء کے ہیں، لیکن مشک جو زندہ ہرن سے نکالا جائے اور اس سے وابستہ کال کا ٹکڑا دونوں پاک ہیں۔ حنابلہ نے ایسے زندہ جانور جو مرنے کے بعد نجس شمار ہوتے ہیں کہ ایک جدا کیے ہوئے حصے بدن کے بشمول دو چیزوں کو حرام ہونے سے مستثنی قرار دیا ہے، ایک تو انڈا جس کا چھلکا سخت ہو گیا ہو، اور دوسرے ایسے زندہ جانور کے جسم سے علیحدہ شدہ حصہ جو ذبح اضطراری کی صورت میں بدن سے کٹ کر الگ ہو گیا ہو۔ شافیہ کہتے ہیں کہ بال، ببری، اون اور پر اگر کسی زندہ حلال جانور سے لے لیا جائے تو پاک ہے، بشرطے کہ جدا کرتے وقت گوشت کا ایسا ٹکڑا بھی ساتھ نہ آ گیا ہو جو کسی مصرف میں لایا جا سکے۔ ایسی صورت میں اس گوشت کے ساتھ وہ چیز بھی نجس شمار ہوگی جس کے ساتھ وہ لگا ہوا نکل آیا۔ اگر بال وغیرہ کے کچھ حصے کے بارے میں یہ شک ہے کہ پاک ہے یا ناپاک تو اصولاً اسے پاک قرار دینا چاہیے۔ انسان کی دودھ کے سوا حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے۔ فتویٰ تو اس بات پر ہے، لیکن حنفیوں کا مسلک اس سے مختلف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ دودھ زندہ جانور کا ہو یا مردہ کا، حلال کا ہو یا حرام کا، سب پاک ہے، سوائے سور کے دودھ کے کہ وہ زندہ ہو یا مردہ، دونوں کا نجس ہے یعنی ناپاک ہے۔ آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔